अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है पसे मंज़र। तो चलें शुरू करते हैं। खावर ने हुमा की शादी से पहले आतिफ के छोटे से मकान को देखकर जो नुक्ता एतराज़ उठाया था उस पर आतिफ बौखला कर रह गया। अगले रोज़ उसने अपने बॉस मंसूर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं करता हूँ कुछ। आप क्या करेंगे सर? मैं खावर हमीद से इस सिलसिले में खुद बात करूँगा। मुझे उम्मीद है तुम्हारे मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। 2 रोज़ बाद मंसूर ने खावर के दफ्तर जाकर इस मसले पर बात की। खावर ने कहा, मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, आप खुद बताएं मंसूर साहब, मेरी बेटी उस बस्ती के झोंपड़ा नुमा मकान में कैसे रहेगी? मैं आपके मौक़िफ़ से इत्तेफाक करता हूँ खावर साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि शादी के बाद हुमा आतिफ के बस्ती वाले मकान में ना जाए। तो फिर ये कि इस शादी से पहले आतिफ की रिहाइश तब्दील हो जानी चाहिए। वो कैसे? मेरे पास इस काम को मुमकिन बनाने के लिए 2 आइडियाज़ हैं। एक का ताल्लुक आपसे है और दूसरे का मुझसे। प्लीज़ वजाहत करें। देखें खावर साहब, आप अपनी इकलौती बेटी को आतिफ के निकाह में देने जा रहे हैं, यानी आप उसे अपनी फर्जंदी में लेने वाले। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे। उसूली तौर पर तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी इकलौती बेटी के आराम व आसाइश के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर डालें। आपके पास किसी शे की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत और दौलत से नवाज रखा है। अगर आप किसी मुनासिब से इलाके में हुमा के नाम से ही कोई फ्लैट ख़रीद लें तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह उन लोगों की रिहाइश का मसला हल हो जाएगा। ये तो है आपके लिए आइडिया, और आपके हिस्से का आइडिया कौन सा है? मेरे आइडिया की बारी उस वक्त आएगी जब आप अपने हिस्से के आइडिया पर अमल करने से इनकार कर देंगे। बहरहाल वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपकी जानिब से इनकार आता है तो फिर मैं आतिफ की शादी से पहले ही किसी माकूल इलाके में रिहाइश का बंदोबस्त कर दूंगा। सच्ची बात तो यह है कि मैं उसे कोई फ्लैट ख़रीद कर नहीं दे सकता, अलबत्ता किराए पर ज़रूर दिलवा सकता हूँ। और वो इस तरह के फ़्लैट किराए पर लेने के लिए एडवांस की जो रकम फ़्लैट के मालिक को देना होगी वो मैं अपनी जेब से अदा कर दूंगा और ये रकम आतिफ ही की मलकियत हो जाएगी। अब जहाँ तक फ़्लैट के माहाना किराए की अदायगी का सवाल है तो मैं इस सिलसिले में आतिफ से 2 टोक बात करूँगा। वो बस्ती वाले अपने मकान को किराए पर उठा देगा और वहाँ से मिलने वाले किराए में मज़ीद रकम मिलाकर वो हर माह फ़्लैट का किराया भरता रहेगा और ये मज़ीद रकम उसके लिए कोई इजाफी बोझ साबित नहीं होगी क्योंकि मैं उसकी तनख्वाह में कमोबेश इतना ही इजाफा कर दूंगा। खावर साहब, मैं जो कर सकता हूँ वो आपको बता दिया। मैं आपके पुरखुलूस जज्बात की कदर करता हूँ। आप आतिफ के सच्चे खैरख्वाह हैं। मैं आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगा, बल्कि आपने जो ये फरमाया है कि उसूली तौर पर मुझे अपनी बेटी के सुख और आराम के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, तो मुझे इससे पूरा इत्तेफाक है और मैं इस नेक काम के लिए तैयार भी हूँ। लेकिन क्या खावर साहब? लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि इस कार खैर में आपकी तरफ से भी हिस्सा शामिल हो जाए। आप हुक्म करें, मैं अपनी बसात के मुताबिक हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ आतिफ की सैलरी में खातिर ख़्वाह इजाफा कर दें, बाकी के तमाम मामलात मैं देख लूँगा। डन। वो दोनों मज़ीद आधे घंटे तक आतिफ और हुमा की शादी के हवाले से बातचीत करते रहे। फिर ये महफिल बर्खास्त हो गई। ये ठीक है कि आतिफ का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन उसका बॉस उसके लिए एक सरपरस्त का किरदार अदा कर रहा था। ये मंसूर का बड़ापन और आतिफ की खुशकिस्मती थी। इस अहम मीटिंग के 2 माह के बाद आतिफ और हुमा की शादी हो गई और इस शादी से 1 माह पहले खावर हमीद ने सोल्जर बाज़ार के इलाके में हुमा के नाम से एक अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में मुनासिब सा फ्लैट भी ख़रीद लिया था। हुमा को बयां कर उसी फ्लैट में जाना था जहां आतिफ की मईयत में उसकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता।
سب کچھ پروگرام کے مطابق عمل میں آ گیا۔ ہما اور عاطف راضی خوشی سولجر بازار کے علاقے میں رہنے لگے۔ ان کے فلیٹ کا ایک رخ نشتر پارک کی جانب تھا۔ یہ فلیٹ ہما کے میکے سے بھی بہت قریب تھا، یوں سمجھیں کہ واکنگ ڈسٹنس پر۔ انسان عقل اور سوجھ بوجھ کو بروکار لا کر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن اوپر بھی کوئی مہا منصوبہ ساز بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے بڑے بڑوں کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ قدرت نے ان لوگوں کے لیے اپنے طور پر کوئی اور ہی پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے، لہٰذا شادی کے بعد 1 سال کے عرصے کے اندر ہی حالات میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ خاور حمید کا انتقال ہو گیا۔ رئیسہ بیگم جائیداد کاروبار کی بلا شرکت غیر مالک بن گئی۔ ان کی نا تجربہ کاری کا تمام فائدہ بہنوئی نے اٹھایا۔ خاور حمید کی زندگی میں تو فواد صدیقی کا کوئی داؤ کارگر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد اپنی بیوی نفیسہ بیگم کی مدد سے فواد نے بڑی کاریگری کے ساتھ رئیسہ بیگم کے گھر اور کاروبار میں قدم جما لیے۔ عاطف یہ تمام تر سیاسی بازیگری دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ اسے چونکہ اپنی سسرال سے ہمدردی تھی، اس لیے وہ ہما کے توسط سے رئیسہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی مخلصانہ جذبات کی ناقدری ہو رہی ہے تو اس نے خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ رئیسہ بیگم چونکہ عاطف سے ہما کی شادی کی مخالف رہی تھی، اس لیے وہ عاطف کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، اس کی باتوں کو کیا اہمیت دیتی۔ اس اثناء میں رئیسہ بیگم کے گھر اور کاروبار پر فواد صدیقی اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ حالات اپنے مزاج اور ڈگر پر گامزن تھے کہ ایک روز ہما کو اس کے فلیٹ کے اندر قتل کر دیا گیا اور کاشف کو، عاطف کو، اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا، اور اب اسی عاطف کا کیس میرے ہاتھ میں تھا جو اس کے دوست ہاشم کے ذریعے مجھ تک پہنچا تھا۔ حسب وعدہ اگلے روز ہاشم انور مجھ سے ملنے آفس پہنچ گیا، لیکن اسے اکیلے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ آج تو اس نے منصور صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آنا تھا۔ میں نے جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ منصور صاحب کی آج کی مصروفیات پہلے سے طے تھیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے پیشی پر عدالت پہنچنے کا وعدہ کیا۔ پیشی پر؟ آپ کا مطلب ہے کہ جب پولیس اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کرے گی؟ جی ہاں، میری یہی مراد تھی۔ ضمانت وغیرہ کے سلسلے میں منصور صاحب سے بات ہو گئی؟ ہاں، وہ ضمانت عاطف کا ضمانتی بننے کے لیے تیار ہے۔ کہہ رہے تھے وکیل صاحب ضمانت وغیرہ کے کاغذات تیار کروا لیں، جہاں جہاں ضروری ہوگا وہ آ کر دستخط کر دیں گے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے۔ ہاشم، اس کیس کے سلسلے میں بعض جگہوں پر آپ کی مدد اور تعاون کی بھی ضرورت پیش آئے گی، آپ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ آپ مجھے ہمیشہ مستعد پائیں گے، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اسے چند ابتدائی نوعیت کی ہدایات دے دی۔ یہ کام تو چالان پیش ہونے سے پہلے ہی میں کر دوں گا بیگ صاحب۔ اور کوئی حکم؟ جب ضرورت ہوگی تو حکم نہیں بلکہ آپ کو سمت دوں گا۔ ذرا کیس کی باقاعدہ سماعت تو شروع ہونے دیں۔ بوقت رخصت اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور سرسری انداز میں پوچھ لیا، بیگ صاحب آپ میری شاپ پر کب تشریف لا رہے ہیں؟ شاپ پر؟ ہاں، آپ کو سن گلاسز دیکھنا تھے نا؟ او ہاں، بس ذرا فرصت مل جائے پھر انشاءاللہ ضرور چکر لگاؤں گا۔ ویسے ایک بات ہے ہاشم صاحب۔ کون سی بات بیگ صاحب؟ یہ بات کہ میں تو آپ کی شاپ پر جب جاؤں گا تب جاؤں گا، لیکن آپ اٹھتے بیٹھتے مجھے خوب مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں۔ اگر کبھی وکالت کا پیشہ چھوڑ کر مجھے دکانداری کرنا پڑی تو سیلز مین شپ میں مار نہیں کھاؤں گا۔ میں نے تو مذاق کے انداز میں بات کی تھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، چلیں کوئی بات نہیں بیگ صاحب، ہم اسے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ایڈجسٹ؟ ہاشم صاحب میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ویری سمپل بیگ صاحب، اگر میں واقعی آپ کو مارکیٹنگ سکھا رہا ہوں تو اس کیس کے دوران میں آپ سے بھی میں گاہے بگاہے وکالت سیکھتا رہوں گا، حساب برابر ہو جائے گا۔ کیا پتہ مستقبل بعید میں مجھے دکانداری چھوڑ کر وکالت کا خوانچہ لگانا پڑ جائے۔ وکالت کا خوانچہ؟ بے ساختہ میری ہنسی نکل گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے ہاشم صاحب؟ بھائی بیگ صاحب، میں آپ کی طرح کا کوئی ماہر اور تجربہ کار وکیل تو ہوں گا نہیں جو میرے کریڈٹ پر درجنوں بلکہ سینکڑوں کامیاب کیسز درج ہوں،
اور لوگ مزید کیس میرے ریکارڈ پر چڑھانے کے لیے بھی بے چین ہو۔ مجھے تو روز کنواں کھود کر اپنے لیے پانی نکالنا ہوگا، لیکن اس کنویں اور پانی کا خوانچہ وکالت سے کیا تعلق؟ جناب، جب میری کوئی پیشہ ورانہ ساکھ نہیں ہوگی تو پھر عمدہ قسم کا دفتر سجا کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے بنفس نفیس مارکیٹ میں رزق کی تلاش کے لیے نکلنا پڑے گا، اور وہ بھی اس طرح۔ اس نے دونوں بازو پھیلا کر کچھ اس انداز کا اشارہ دیا جیسے اس نے کوئی تھال وغیرہ اٹھا رکھا ہو۔ میں اس طرح اپنی وکالت کا خوانچہ اٹھا کر سٹی کورٹ کے باہر اور کبھی اندر یہ صدائیں لگایا کروں گا: اے بھائی صاحب، اللہ کے نام پر مجھ سے کوئی کیس کرا لو، بڑی دعائیں دوں گا۔ اے بہن، اگر شوہر سے کوئی تنازع چل رہا ہے تو لعنت بھیجو اس کی منحوس شکل پر۔ میں آخر کس مرض کی دوا ہوں؟ مجھ سے اور میری خواجہ پدست وکالت سے رجوع کرو، کورٹ سے ایسا خلا دلاؤں گا کہ عمر بھر دعائیں دو گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا، بے ساختہ کہا: ہاشم صاحب، آپ بہت زندہ دل اور دلچسپ انسان ہیں۔ آپ کو کبھی اداکاری وغیرہ کا بھی شوق رہا ہے؟ کبھی نہیں بیگ صاحب، میں جو کچھ بھی بولتا ہوں اس میں کوئی تصنع، بناوٹ یا اداکاری کا دخل نہیں ہے، یہ سب کچھ نیچرل ہوتا ہے۔ ویری گڈ۔ اداکاری نہیں تو پھر لکھنے لکھانے کا شوق ضرور رہا ہوگا۔ پڑھنے کا بہت شوق ہے، جو بھی ناول یا کتاب ہاتھ لگے میں راتوں رات چاٹ ڈالتا ہوں۔ آپ کی پڑھنے کی یہ عادت بڑی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیں تو مجھے یقین ہے آپ ایک کامیاب رائٹر کے روپ میں خود کو منوا سکتے ہیں۔ آپ ڈائجسٹ کیوں نہیں پڑھتے؟ بس ایسی، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ پڑھا کریں، خصوصاً سسپینس ڈائجسٹ تو بہت ہی معیاری اور پرمغز میگزین ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس میں میری کہانی چھپتی ہے، بلکہ واقعی یہ میگزین معتبر اور قابل تعریف ہے۔ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور رخصت ہو گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ اب اس کیس کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ جج نے ملزم کو فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب پولیس کسی کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کیس کے حوالے سے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے، اور چالان کی اسی رپورٹ میں ملزم کا اقراری بیان بھی شامل ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک جبر کے نتیجے میں وجود پاتا ہے۔ پولیس والے جب تشدد کی فضا میں ملزم کو ایک ناکردہ جرم قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ جان کی امان چاہتے ہوئے اقراری بیان پر انگوٹھا یا دستخط ثبت کر دیتا ہے۔ بعد ازاں وہ عدالت کے روبرو اس بیان سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پولیس کی کسٹڈی میں کیے گئے ملزم کے اقبال جرم کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ صحت جرم سے انکار کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا جا چکا تو میں اپنے موکل کی ضمانت کے لیے دلائل دینے کی غرض سے آگے بڑھا اور جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، میرا موکل سراسر بے قصور ہے۔ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے ضمانت رکوانے کی کوششوں کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ملزم نے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اس کی ضمانت قبول کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جناب عالی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک شریف رکن ہے۔ اس کیس کی وجہ سے اس کی نیک نامی اور شرافت پر بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اسی معاشرے کا ایک معتبر شخص اس کی ضمانت دینے کو تیار ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ میرے موکل کی ضمانت پر رہائی عدالت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ ضامن کے معتبر، خوشحال اور مضبوط ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ جس کی ضمانت دے رہا ہے وہ بے گناہ اور بے قصور ہے۔ وکیل استغاثہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، ملزم نے ایک خاص پلاننگ کے تحت اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ یہ خطرناک مجرم ہے یور آنر۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے چیخ کر کہا۔ وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے لیے انتہائی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ آئی آبجیکٹ۔ وکیل صاحب،
آپ کو وکیل استغاثہ کے کون سے الفاظ پر اعتراض ہے؟ جناب عالی، آج اس کیس کی پہلی پیشی ہے، لہٰذا جب تک میرے موکل پر عائد کردہ جرم عدالت کے روبرو ثابت نہیں ہو جاتا، اس کے لیے خطرناک مجرم کے الفاظ استعمال کرنا کسی بھی طور جائز نہیں ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ ملزم کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہ کرے جن پر ڈیفینس کو اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے جناب عالی۔ جناب عالی، ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واقعات و شواہد اسے پوری طرح قاتل قرار دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں استغاثہ کے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جن کی شہادت ملزم کا کچا چٹا سب کھول کر رکھ دے گی۔ لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اس کیس کی ضمانت کو آگے بڑھانے کے لیے نئی پیشی کی تاریخ دے دے۔ مثلاً استغاثہ کے پاس ایسے کون سے گواہ ہیں جو میرے موکل کا کچا چٹھا کھول کر رکھ سکتے ہیں؟ وہ گواہ وقت آنے پر ضرور عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ الخاص ہمارے بیچ مزید 15 منٹ تک ترش اور تلخ کلمات کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ عدالت نے ملزم عاطف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کرنے کے بعد آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی 15 روز بعد تھی۔ ہم عدالت سے نکلے تو ہاشم نے قدرے مایوسی سے کہا، بیگ صاحب، عاطف کی ضمانت تو منظور ہی نہیں ہوئی۔ منصور صاحب کے بھی آج عدالت آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت منصور ٹریولز کا مالک اور ملزم کا باس منصور بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ہاشم کی مایوسی پر الفاظ کا مرہم رکھتا، منصور نے یہ فریضہ سنبھالتے ہوئے ہاشم کو سمجھانا شروع کر دیا کہ قتل کے ملزم کی ضمانت میں کس نوعیت کی دشواریاں حائل ہوتی ہیں۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میں آپ کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ تھینک یو منصور صاحب، آپ ماشاءاللہ قانونی معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہاشم بھی سمجھنے لگے گا۔ سنا ہے اس نے کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے؟ پتہ نہیں جناب، یہ مذاق میں کیا کیا کچھ کہتا رہتا ہے۔ میں سنجیدہ ہوں بیگ صاحب، آپ میری باتوں کو مذاق نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے ہاشم صاحب، آپ اس کیس کے دوران میں صرف اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، استادی شاگردی کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ جناب، اس کیس میں آپ کا کردار محض ضمانتی تک محدود نہیں تھا، آپ تو ایک طرح سے اس کیس میں عاطف کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ آپ کا کردار اس کی زندگی میں یہ کیس کھلنے سے پہلے بھی رہا ہے اور اس کیس کے خاتمے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ منصور نہایت ہی ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کا مالک تھا۔ میری بات کو اس نے توجہ سے سنا اور میرے خاموش ہونے پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کب اس کردار کی ادائیگی سے انکار کیا جناب؟ میں تو کچھ اور ہی کہنے والا تھا۔ کچھ اور کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ آئندہ پیشی پر میں ملک میں نہیں ہوں گا، مجھے 2-3 دن کے لیے کسی ضروری کام سے تھائی لینڈ جانا ہے، لہٰذا آپ ہی اس کیس کو دیکھ لیجئے گا۔ میری ضمانت والا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، البتہ اگر آپ کو اس کیس کے سلسلے میں میرے کسی مالی تعاون کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ میرے صاحبزادے شہزاد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں شہزاد ہی بزنس کو سنبھالتا ہے اور میں نے اسے عاطف کے حوالے سے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رکھا ہے۔ تھینک یو منصور صاحب۔ منصور مجھ سے ہاتھ ملا کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ میرے اور ہاشم کے بیچ 10 منٹ تک مزید بات چیت ہوتی رہی، پھر میں نے اسے کچھ نئی ہدایات کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کچھ ذکر ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے 32 بور کے سائلنسر لگے ریوالور سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مذکورہ آلہ قتل سے 2 گولیاں فائر کی گئی تھیں جو براہ راست مقتولہ کے سینے پر لگی تھیں اور انہی میں سے ایک گولی نے اس کے دل میں گھس کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتولہ کی لاش فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ اسے بیٹھنے کی پوزیشن میں قتل کیا گیا تھا اور اس کی موت بھی چند سیکنڈ میں واقع ہو گئی تھی۔ تاہم دل پر گولی کھانے اور موت کے منہ میں جانے کے درمیان مختصر وقفے میں گردن کے علاوہ اس کا بدن بھی ذرا سا ایک جانب جھک گیا تھا، یعنی وہ نیم دراز ہونے والی حالت میں آ گئی تھی۔ میرے لیے اس قتل کی واردات کا جو پہلو سب سے زیادہ دلچسپی اور توجہ کا حامل تھا
وہ یہی تھا کہ اسے اپنے ہی گھر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور اس کی موت کا الزام اسی کے شوہر یعنی میرے موکل عاطف پر عائد کیا گیا تھا۔ آئندہ پیشی پر جب عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے کسی گواہ کا بیان شروع ہوتا، میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے IO سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے IO کی طرف دیکھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اسے وٹنس باکس میں جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ IO نے فوراً جج کے نگاہی احکامات کی تعمیل کی۔ اس کیس کا IO یعنی تفتیشی افسر بشارت بھٹی نامی ایک سب انسپکٹر تھا۔ IO کی حیثیت بھی استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے، اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں بنفس نفیس حاضر رہنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں میری معلومات کے مطابق استغاثہ کی طرف سے 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور انکوائری آفیسر بشارت بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، IO صاحب، کیا میں آپ کو بھٹی صاحب کہہ کر بھی مخاطب کر سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے۔ بشارت بھٹی کی عمر 35 سے اوپر تھی۔ وہ بھاری تنوتوش کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس کے چہرے سے بیزاری اور کاہلی ٹپکتی تھی، اور ظاہری حالت سے بھی وہ مستند سست الوجود نظر آتا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جو ہل کر پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ محکمہ پولیس میں کیسے سروائیو کر رہا تھا، شاید عاطف جیسے بے گناہوں کو ملزم نامزد کر کے۔ بھٹی صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کتنے بجے اور کس نے دی تھی؟ کم و بیش 3 بجے سپہر، اور یہ اطلاع اپنے ہی گھر سے تھانے فون کر کے ملزم نے بقلم خود دی تھی۔ بقلم خود یعنی آپ کا مطلب ہے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے قلم سے لکھ کر؟ جناب، فون پر تو منہ سے بولا جاتا ہے، قلم سے تو کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ میں نے تو آپ ہی کے فرمان کو دہرایا بھٹی صاحب۔ میں نے کب کہا ہے کہ ملزم نے قلم سے کاغذ پر لکھ کر ٹیلی فون کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ اب آپ اپنے الفاظ ہی سے پھر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یا پھر شاید آپ کو بقلم خود کا مفہوم اور معنی ہی نہیں معلوم۔ وہ یہ تو سمجھ گیا کہ اس سے گرامر کی کوئی غلطی ہوئی ہے، تاہم اس کے دماغ میں اتنا کرنٹ موجود نہیں تھا کہ وہ قواعد کی غلطی کو بھی پکڑ پاتا، لہٰذا وہ کھسیانہ سا ہو کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، گویا ملزم نے ہی آپ کو اس آنے کی اطلاع دی تھی؟ جی ہاں۔ اور آپ کی نظر میں ملزم ہی اپنی بیوی کا قاتل ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ واہ واہ، کیا کمال کی نظر پائی ہے! اس نظر کے طفیل جس پر بھی آپ کا کرم ہوتا ہوگا، وہ خیر سے اس نظر کرم کی تاب نہ لاتے ہوئے پتہ نہیں بغیر ویزا پاسپورٹ کون کون سے جہان کی سیر کو نکل جاتا ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت سپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک 3 بجے ملزم نے اپنے فون سے تھانے میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی تھی۔ تو اس میں آپ کو کیا خرابی نظر آتی ہے وکیل صاحب؟ خرابی نہیں، خرابیاں کہیں بھٹی صاحب۔ آپ اپنی بات کی وضاحت فرمائیں گے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا جو وقت درج کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں، لیکچر بازی کا آپ ہی کو زیادہ شوق ہے۔ مجھے تو اور بھی بہت سی بازیوں کا شوق ہے بھٹی صاحب، جن میں شطرنج بازی، نیزہ بازی اور جیت بازی کو باقی ہر بازی پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ جیت بازی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ بازی ہے جس کے اختتام پر جیت انسان کا مقدر بنتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا وقت 2 بجے بتایا گیا ہے، اور نہ ہی 3 بجے، بلکہ 2 اور 3 بجے سپہر کے الفاظ درج ہیں، جن کا واضح مطلب یہ ہے کہ مقتولہ کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کا درست وقت سپہر 2:30 بجے کا ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھٹی صاحب؟ آپ کا بیان بالکل درست ہے۔ پوسٹ مارٹم میں اسی طریقے سے وقت کا مارجن سیٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس بحث سے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ میرے موکل نے آپ کی تھیوری اور فلسفی بلکہ الزام کے مطابق 2:30 بجے سپہر اپنی بیوی کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند
سلا دیا، پھر اپنے فلیٹ میں بیٹھا آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے پولیس اسٹیشن فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی اور پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی کی لاش کے پاس بیٹھ کر پولیس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس دوران میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی جائے وقوعہ سے فرار ہونے کا خیال نہیں آیا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے بھٹی صاحب؟ ملزم کا شاطر پن، یہی تو اس کی ہوشیاری اور چالاکی کا کمال ہے کہ نہ صرف جائے وقوعہ پر جمع بیٹھا رہا بلکہ اس نے آلہ قتل کو بھی کہیں چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ سائلنسر لگا ریوالور ادھر اپنی بیوی کی لاش کے قریب ہی پھینک دیا تھا۔ میرے موکل کی ہوشیاری، چالاکی اور شاطرانہ پن کا تو آپ نے قصہ بیان کر دیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا آپ کی مستعدی اور پھرتیوں کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ اس نے میرے ہوں کے جواب میں ایک لفظ ادا نہیں کیا بلکہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں بولا، بھٹی صاحب آپ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اس وقت 3:25 ہوئے تھے۔ صرف 25 منٹ میں؟ یہ ہوئی نا پھرتی والی بات، ورنہ واردات کی اطلاع کے بعد حرکت کے معاملے میں پولیس کی ہڈ حرامی مشہور ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استحاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ میرے فاضل دوست نے ابھی محکمہ پولیس کی کارکردگی کے لیے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کسی بھی طور مناسب اور جائز نہیں۔ وکیل صفائی کو اس قسم کے طرز عمل سے روکنے کے لیے سرزنش کی جائے۔ وکیل استحاثہ کا واضح اشارہ الفاظ ہڈ حرامی کی جانب تھا۔ جج نے استحاثہ سے ہڈ حرامی جیسے الفاظ کو خارج کرنے کا حکم دیا۔ میں نے فوراً جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انتہائی غیر ذمہ دار کے الفاظ ادا کر دیے۔ آئیو نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، یہ ناممکن تو نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ممکن تو ہے۔ جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے تو مقتولہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی؟ جی ہاں 100%۔ اور آلہ قتل یعنی اشاریہ 32 کیلیبر کا سائلنسر لگا ریوالور مقتولہ کی لاش کے قریب ہی پڑا تھا؟ جی ہاں۔ آپ کو یقین ہے کہ مقتولہ کو اسی ریوالور سے قتل کیا گیا تھا؟ جی ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو بعد میں آئی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے تھے۔ مقتولہ کی لاش صوفے پر پڑی تھی، قریب ہی سائلنسر لگا ریوالور بھی پڑا نظر آ رہا تھا، جس کا صاف ایک ہی مطلب تھا کہ مقتولہ کو اسی ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یہ مطلب آپ نے اپنی تن آسانی کے لیے اخذ کر لیا تھا، ورنہ اس سلسلے میں چھان بین بھی کی جا سکتی تھی۔ کیسی چھان بین؟ کیا آپ نے آلہ قتل پر سے فنگر پرنٹس لینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی؟ ہم نے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی، پھر کیا نتیجہ نکلا؟ آلہ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ آپ کے خیال میں میرے موکل نے دستانے پہن کر فائرنگ کی ہوگی؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ مثلاً یہ کہ ملزم نے ریوالور پھینکنے سے پہلے اسے کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں؟ واقعی ممکن تو ہے، اور آپ میرے موکل کو تو پہلے ہی چالاک، عیار اور شاطر قرار دے چکے ہیں۔ جب کسی ملزم کے فنگر پرنٹس اس کی شناخت یا اس کے جرم کی وقوع پذیری میں معاون ثابت نہ ہو رہے ہوں تو پھر ایک اور بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پیرافن ٹیسٹ۔ بالکل، اس ٹیسٹ کا یہی نام ہے۔ کیا آپ نے وہ ٹیسٹ کروایا تھا؟ پیرافن ٹیسٹ ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے فائرنگ کرنے والے شخص کے ہاتھوں پر بارود کے ذرات کا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔ انکوائری آفیسر نے کہا جی نہیں۔ کیوں نہیں؟ جب ملزم آلہ قتل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر سکتا ہے تو پھر وہ پولیس کی آمد سے قبل اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو سکتا ہے۔ اس کا جواب نامعقولیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بھٹی صاحب ایک بات سچ بتائیں گے؟ جی پوچھیں۔ میں نے ابھی تک آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی۔ یہ تو مہربانی ہے جناب کی۔ کیا مقتولہ کی لاش سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ یہ کس قسم کا سوال ہے وکیل صاحب؟ آپ سوال مت کریں، صرف جواب دیں، ہاں یا نہ۔ بھلا کوئی لاش سے بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ وضاحت نہیں، ہاں یا نہ۔ نہیں، اس کا مطلب ہے مقتولہ کی زبانی
آپ کو نہیں پتہ چلا تھا کہ ملزم نے اس کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اسے ٹھنڈا ٹھار کر دیا؟ جی، اس کا یہی مطلب ہے۔ پھر ملزم نے آپ کو خود ہی بتا دیا ہوگا کہ اپنی بیوی کا قاتل بقلم خود وہی ہے۔ یہ اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا شکل سے نظر آتا ہے۔ اس نے تو آخری وقت تک اس جرم سے انکار ہی کیا تھا۔ تو پھر آپ نے کس بنا پر میرے موکل کو اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا؟ ہمیں ایک ایسا عینی شاہد مل گیا تھا کہ جس کی گواہی کے بعد ملزم کے مجرم ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔